अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, आज हमारे साथ खान फारूक अली साहब होंगे न्यूयॉर्क से। और पूरी दुनिया में सिर्फ एक खबर की बाज़गश्त सुनाई दे रही है, जो कि अफ़गानिस्तान में वाक़या हुआ है। अमेरिकन फ़ौज के निकलने के बाद तालिबान का तेज़ी से जो है वो अफगानिस्तान पे हुकूमत पे कब्जा करने की जो आखिरी हद थी वो काबुल पर आकर ख़त्म हुई। और जब काबुल पे से अशरफ गनी साहब जो है वो सबसे सलाम दुआ बाकायदा लेके जहाज़ पे चढ़ने के बाद जो है हमने देखा कि तालिबान जिस तरीके से काबुल में घूम रहे थे, फतह का झंडा लहरा रहे थे, कुछ लोग सिजदे भी कर रहे थे। लेकिन उसके बरक्स जब हमने देखा कि काबुल पे जो है वो एयरपोर्ट पे क्या हादसा पेश आया, किस तरह लोग जहाज़ों पे जाने के लिए तैयार थे। शायद उनको ये लग रहा था कि जो जहाज़ में चढ़ेगा बस वो सीधा अमेरिका जाएगा। यही वजह थी कि हमने देखा वो मनाज़िर भी देखे कि जहाज़ उड़ने के बाद भी लोगों को गिरते हुए देखा। तो उसके बाद आज प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो तकरीर की उसमें बहुत क्लियर और एक शॉर्ट तकरीर में बहुत कुछ कह दिया। इन सब पर आज तजिया करेंगे खान फारूक साहब, और मैं भी आपको कुछ खबरें दूंगा। फारूक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। ज़्यादा वर्ज़ है, बहुत मेहरबानी मेहमान नवाजी की सर जी। तो जी ताज़ा खबरें क्या आ रही हैं सर? फारूक साहब, आप खुद देख रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया तो छोड़ें, दुनिया का मीडिया जो है वो जिस तरह की खबरें दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जश्न की सूरत हाल है। कुछ समझ में नहीं आ रही कि आखिर ऐसा क्या है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो तज्जिया निगार हैं वो कुछ और खबरें दे रहे हैं, वो कुछ और नवीदे सुना रहे हैं। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज के दिन को डिस्कस करें कि अफगानिस्तान में आज क्या हुआ और बाइडेन की तकरीर के बाद क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, बाइडेन साहब ने अपने डिसीजन को डिफेंड किया और मेरे नज़दीक उनका एक अच्छा डिफेंड था। उन्होंने कहा कि वो जिनसे उनकी अपनी आर्मी नहीं लड़ना चाहती, आप चाहते हैं कि हम उनसे लड़ें और हमारा वहां पर क्या है। तो ये याद मैं दहानी करवाता जाऊं कि देखें, अक्सर लोग पूछेंगे एक दूसरे से कि अमेरिका जो था वो अफगानिस्तान में गया क्यों था। देखें, उसको कोई कहेगा कोई यूरेनियम के लिए गया था, कुछ कहेगा यूं कहेगा, अवाम की तर्जुमानी। असल बात यह है कि वो इसलिए गए थे कि अफगानिस्तान एज ए स्टेट जो थी वो ऐसे ग्रुपों के पास उनकी चले गई थी कि वो ग्रुप अफगानिस्तान को अपने अजाइम और मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे, ना सिर्फ उनके पास पैसा था बल्कि असर व रसूख भी था। तो लिहाजा उस चीज को रोकने के लिए, और आज भी जब अमेरिका ने इनखला किया है, तो यही एक किस्म की गारंटी है कि जो अब आकर जो लोग बैठेंगे तालिबान, वो अफगानिस्तान को किसी और के लिए इस्तेमाल होने से रोकेंगे, जिसमें सबसे बड़ा फायदा उसका पाकिस्तान को है इस वक्त की हालत में। क्योंकि पहले तो चलो एक वो आलमी टेररिज्म नेटवर्क था जो लड़ रहा था और उनकी नज़र यूरोप की तरफ थी और वेस्ट की तरफ थी, तो इनका यह है कि इनको बाज रखा जाए। अब इसमें आज के दिन के जो वाकयात हैं वो निहायत ही अफसोसनाक भी हैं, तकलीफ दे भी हैं। मैं बार बार मेरे दिमाग में वो जो जहाज के साथ चिपटे हुए लोग हैं और फिर उनका ऊपर जाना, मुझे यकीन नहीं आया कि इतनी बुलंदी पे जा करके उन बेचारों ने छोड़ा जिसमें से बचने का कोई चांस नहीं है जमीन पे लगने का, और उनकी जाने जाया हो गई। इसका ये मतलब है कि लोग वहां रहना ही नहीं चाह रहे, मरना चाह रहे हैं, जो कि एक लिहाज से थोड़ा सा एक गलतफहमी और कम्युनिकेशन का फुकदान होने की वजह से भी होता है। और वैसे हमेशा हमने देखा है कि मिलिट्री में एक टर्म है वैसे इंग्लिश में, उसको कहते हैं ब्लिट्स क्रीग, BLITZKREIG। ब्लिट्स क्रीग का मतलब होता है एक सरप्राइज, अचानक सा हमला और जल्द विक्ट्री हासिल कर लेना। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये कोई ऐसी अनोखी या नई नहीं है, और जिस तरीके से वो आए हैं और उन्होंने आकर के मुख्तलिफ इलाकों को अपने कमांड में लिया है, अभी कोई बड़ी चेंज उन्होंने ऐसी कुछ खास नहीं की, अभी 2 हफ्ते के बाद सामने आएगी। जी सर। तो फारूक साहब, मैंने एक चीज़ देखी कि इंडिया के जो टॉक शोज हैं वो थोड़े से डिफरेंट नज़र आए हमें। थोड़ा सा कम गुस्सा भी नज़र आया। और उसके बाद जो हमने पाकिस्तान में देखा तो वहाँ खुशी की लहर थी। शाह महमूद कुरैशी का कुछ हफ्ते पहले जो बयान था वो भी इसी किस्म का था कि जी तालिबान बहुत अच्छे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप किस तरीके से देखते हैं इनको? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि
جو سینٹیمنٹ عوام کا ہے وہ ان کا اخوت اسلامیہ کے حوالے سے ایک خوش آئند اور اچھی بات ہے، نمبر ون۔ نمبر دو، اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ عوام کے اندر بھی یہ ایلیمنٹ سمجھداری کا ہے کہ پاکستانی حکومت اب اس کے لیے افغانستان میں انٹرفیئر کرنا حکومتی معاملات میں قدرے مشکل بھی ہو جائے گا۔ جب تک طالبان فورسز پاکستان کے اندر مہمان تھیں یا پاکستان کے اندر ان کی پناہ گاہیں تھیں، ان پر انفلوئنس حاصل کرنا آسان تھا، مگر ایک دفعہ ان کے پاس اپنی سینکچوریز ہو جائیں، ان کو نیٹو سے یا امریکہ سے خطرہ نہ ہو بمباری کا، تو وہ لوگ اپنی انڈیپینڈنٹ آپریشن میں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ البتہ مگر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر مذہب کی آڑ میں ایسے طبقے بھی انتظار کر رہے ہیں اپنا، کہ جن کا خاص مقصد مذہب نہیں ہے بلکہ ایک سخت گیر حکومت قائم کرنا ہے، کیونکہ مذہب پر تو کوئی پابندی کسی جگہ میں دنیا میں نہیں ہے۔ اگر امریکہ اسلام کے خلاف ہوتا تو امریکہ میں اتنی مسجدیں کیسے بننے دیتا؟ تو بات صرف یہ ہوتی ہے کہ سخت گیر حکومت کی، سخت گیر حکومت کے اندر طالبان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ آئیں گے اور فیئر الیکشن کی طرف جائیں گے، اپنے آپ کو نمائندہ حیثیت میں افغانستان کے کچھ حصے کا یہ اپنے آپ کو منوائیں گے، باقی سارے حصے کا ریپریزنٹیٹو اپنے آپ کو نہیں کہیں گے، جو کہ جمہوری ویلیو ہے۔ مگر ابھی انہوں نے فی الحال جس طریقے سے باہر سے کنٹرول کرنا شروع کیا ایریاز کو، اس سے امید یہ ہے کہ جو لیڈر وہاں پہ پریزیڈنٹ کے لیے آ رہے ہیں، مولانا برادر ارزگانی صاحب جو ہیں، وہ ایک نرم رویہ اور غیر متشدد مولانا عالم کے حوالے سے مشہور ہیں، اور یہ مولانا محمد عمر صاحب کے نائب ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، بہت ینگ اور جونیئر تھے، اور یہ 8 سال پاکستان میں قید کاٹ کر ابھی آزاد ہو کر کچھ عرصہ پہلا قطر میں انہوں نے ڈائیلاگ میں شرکت کی ہے۔ جی یہ بھی خبر بڑی عام ہے کہ قطر میں جو 8 سال کے بعد جو ہے قید کاٹنے کے بعد وہ پاکستان سے گئے ہیں۔ اب وہ قید تھی یا کیا تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اور طالبان ایک ساتھ آگے فیوچر میں چل سکتے ہیں؟ جی بالکل چل سکتے ہیں، البتہ کہ پاکستان کو وانٹڈ اور پاکستان کے نظریے کے خلاف کچھ ایسے عناصر ہیں جو وہاں جا کر کے پناہ لے لیں گے تو پھر کمپلیکیشنز آ جائیں گی۔ مگر طالبان کے ساتھ مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ اس بات کو کیوں نہیں سمجھ پاتے کہ طالبان کی جو میں بات کرنے لگا ہوں، یہ کافی ایک اچھا خاصا ایک پیپر اس کے اوپر میں نے لکھا ہوا تھا کہ طالبان کی سوچ اور فکر کا ہر زاویہ 3 نسلوں تک کا پاکستان کے اسلامی مدارس کے نظام کے تحت پروان چڑھا ہے۔ ان کی سوچ، فکر، لغت، سمجھ اور فہم جتنی بھی ہے وہ ایک مختصر نصاب کے اندر ہے، اور اس مختصر نصاب کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں اور دارالعلوم دیوبند انڈیا میں موجود ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، معاملات طے کرنے کے لیے اصول اور ضوابط کے اوپر جب آتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اتنی لمبی گفتگو کیوں کی جاتی ہے۔ اگر ایک شیخ الحدیث مولانا جو حدیث پڑھاتے ہیں اور وہ اسی اسکول آف تھاٹ کے ہوں جس کے زیادہ تر یہ طالبان حضرات ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ منٹوں میں معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آگے چل کر پاکستان کے ساتھ، اور دیکھیں ایک مضبوط پرامن افغانستان پاکستان کے لیے بہت لازمی ہے، مگر اس میں ایک بہت طاقتور طالبان فورس پاکستان کو نہیں چاہیے، اتنی زیادہ کہ اس کے اثرات پاکستان میں بھی لوگوں کو موٹیویٹ کر دیں کہ وہ وہاں پر بھی اپنی ریاست بنانے کے معاملے میں اسلام کی آڑ لے لیں۔ ایسے ہی شیلڈ ہوتی ہے۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ طالبان رہنما جو ہیں وہ گئے بیٹھے وہاں پر، اور جو ہاسپٹل تھا اس میں انہوں نے عورتوں سے باتیں کی اور کہا کہ آپ لوگ بالکل اپنی تعلیم جاری رکھیں، ہاسپٹل میں ایز اے ڈاکٹر آپ بالکل جاری رکھیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ دنیا کو یہ کیسا میسج ہے؟ سر یہ ان لوگوں کی ایک گزارش ہے، میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ اپنی پرانی ریپوٹیشن، سب سے بڑا ان کا حجاب ہے،
آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اب لوگ ان کو جیسے ہمارے یہاں بھی ہیں سیاسی جماعتیں، ان کے لیڈرز ایک زمانے میں متشدد تھے، اب ان کو احساس بھی ہو گیا ہے اپنی، مگر وہ اپنا وہ نام صاف نہیں کر پا رہے. تو اس لیے طالبان کو کمیونیکیشن کے معاملے میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ اس سے بگدڑ مچتی ہے، لوگوں میں خرابہ آتا ہے. تو انہوں نے جو ان خواتین کے ساتھ معاملہ کیا وہ بالکل عین انسانی اور اسلامی معاملہ ہے، کہ اگر آپ نے کسی کو موٹیویٹ کرنا ہے اپنے مذہبی رسم و رواج کی طرف تو ان کو دعوت دی جاتی ہے، ان کو اس کے فوائد اور ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں. مگر دنیا میں جب سیاست آ جاتی ہے تو اس میں کئی دفعہ اتنے بڑے بڑے جھوٹ کرافٹ کر کے ان کے نام لگا دیے جاتے ہیں. بالکل آپ کو تو پتہ ہی ہے بالکل ہم کس ہالی ووڈ کی بات کر رہے ہیں. جی. جی اچھا ہم نے دیکھا، یہ آخری سوال ہے، میں چاہتا ہوں اس پروگرام کو تھوڑا سا ٹھیک ہے، چھوٹا ہی رکھیں تاکہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھیں زیادہ. بالکل. کہ ہم نے دیکھا کہ اسپیسز پہ دیکھا، ہم نے کلب ہاؤسز میں دیکھا، پھر پاکستان کے اندر جو ہے وہ رہنے والوں کو دیکھا کہ وہ طالبان پہ جس طریقے سے ان کا ریئیکشن آ رہا ہے، وہ ریئیکشن دنیا میں جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہے. مختلف ممالک میں جو ہے ایک خبر پہنچائی جا رہی ہے کہ جناب ریفیوجیز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاری کی جائے. انڈیا نے کہ لوگ ریفیوز کر رہے ہیں، ہم نے جب خبروں میں دیکھا یا اسپیسز پہ دیکھا. تو یہ جو چیزیں آپ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا ملکی سطح پر سربراہ جیسے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یا ان کے پارلیمنٹ ہے، ہم بیانات کو کنٹرول کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم ان بیانات کو جو ہے وہ تھوڑا دن انتظار کر لیں، دیکھ لیں کہ کون سی حکومت آ رہی ہے اور کس طرح آ رہی ہے، اور اس کے بعد پھر بھرپور اپنا انداز سے اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر چائنا اور رشیا فرسٹ اٹیمپٹ میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے افغانستان کو، تو پھر میرا خیال ہے کہ دوسرے ممالک کھٹا کھٹ جو ہے اس طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کرنے لگیں گے. اور ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ بائیڈن کی اس اسپیچ سے کہ بائیڈن نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ آپ نے بڑا ہی کام کا نقطہ بیان فرمایا، اور اس کا ثبوت میں آپ کے آگے رکھتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے، کہ اگر وہ اخبارات چیک کریں تو اس میں نظر آئے گا کہ کابل کے اندر سعودی ایمبیسی، برٹش ایمبیسی، امریکن ایمبیسی کی ایویکویشن جو چل رہی ہے، مگر آپ دیکھیں گے چائنا اور رشیا کی ایمبیسیز بالکل بھی پریشان نہیں ہے. اس میں لوگ آ بھی دے رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، سیکیورٹی بھی نہیں ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پس پردہ پس پشت اچھے خاصے تعلقات، معاملات اسٹیبلشڈ ہیں. اور میں آپ کو ایسے ہنٹس بھی دکھا سکتا ہوں کہ امریکہ نے ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کو نہیں بتایا کہ ہم کتنے بجے جا رہے ہیں، طالبان کو بتایا تھا. میں ایسے ہنٹس جمع کر کے انشاءاللہ آپ کے ناظرین کے سامنے ہم رکھیں گے، اور پھر باقی میڈیا اس کو فالو کرے گا، کہ یہ ایک اندر سے ایک کمیونیکیشن بھی تھی، بات چیت بھی تھی. 3.2 بلین ڈالر کابل کے سینٹرل بینک میں امریکنز چھوڑ کے واپس آئے ہیں، اور ابھی تک کسی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ ایک اور 10 بلین کا پیکج تیار کیا ہے طالبان نے. قطر اور کویت اور سعودیہ اور کینیڈا میں رہنے والے افغان اسپیشلسٹ جو ہیں، ان کے پاس تعلیم کے معاملے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور ان کے پاس لوگوں کے معاملے میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. دنیا کا ایک سے ایک انجینئر، اور صرف ان کے پاس ایک ملٹری جینیس کا ایک چیپٹر خالی ہے. واریر بہت بڑے بڑے ہیں مگر ملٹری جینیس نہیں ہے جو پورے خطے کو مینج کر سکتا ہے، جیسے ہمارے ہاں جنرل اسلم بیگ صاحب ہیں، اور یہ جو سینئر جنرل تھے، اس طرح ان کے پاس وہ ابھی تک وہ چیز نہیں آئی. مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ کافی ساری ہینڈ ہولڈنگ ان کو سستے میں اور آسانی سے اور بغیر کسی شک و شبے کے پاکستان ان کو پرووائڈ کر سکتا ہے، اگر انہوں نے سمجھا کہ پاکستانیوں کے لیے یہاں پر کوئی گنجائش ہے. اچھا، تو میں ایک میرا خیال نیوز ہے، شاید آپ کو پتا ہو کہ 500 ملین جو ہے افغانستانی ریفیوجیز کے لیے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں، اور یہ اچھی خاصی بڑی رقم ہے 500 ملین. تو ایسا لگتا ہے کہ جو بھی 20 سال میں ہوا ہے وہ امریکہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس بھی کرنا چاہتا ہے افغانستان کو، کیونکہ دس از اونلی جسٹ اسٹارٹنگ ہے یہ.
تو جی آخری کوشچن آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان کی حکومت بنانے میں پاکستان کوئی کردار ادا کرے گا یا اس دفعہ پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہوگا؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کی اوپر. اگر وہ افغانستان میں اپنی انویسٹمنٹ کی آڑ میں طالبان کو ایکسپٹ کر کے پھر آ کر کے وہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کی توجہ پاکستان کی طرف اس اینگل سے آتی ہے تو پاکستان گورنمنٹ ڈائریکٹ وہاں پہ سورس کے پاس جا کر ان کی مانیٹرنگ شروع کر دے گا. یہ دیکھیں ایک یہ ان کا آپس میں کوئی ایسا یہ کوئی شوق نہیں تھا، مگر جب انڈیا کو نارتھ افغانستان کے لوگوں نے ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں، ٹوریزم ڈیولپمنٹ کے لیے جب بلایا تو اسی کی آڑ میں ان کے ایسے سے لوگ آ گئے کہ جو کندہار میں بیٹھ کر کے پاکستانی علاقے کی نہ صرف جاسوسی کر رہے تھے بلکہ بلوچستان کے لوگوں کو ورغلا رہے تھے. اور اس وجہ سے پاکستان کو پھر کاؤنٹر انٹیلیجنس کے آپریشنز کرنے بھی پڑتے ہیں اور پھر سپورٹ بھی ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو وہاں پر جن کی اجارہ داری ہے. اب اگر یہ طالبان نے اس علاقے سے جو گو کہ انہوں نے ویسے وہاں پہ جتنے بھی کونسل خانے ہیں ان کو انہوں نے وارننگ دے کے بند کیا ہوا ہے، اور اگر یہ چیز ہو گئی تو پاکستانیوں کو کیا ضرورت ہے پھر وہاں جا کے بیٹھے رہیں گے، وہ تو دور سے بھی دیکھتے رہیں گے. تو یہ اس طرح کا ایک تو پاکستان کا ان کے ساتھ بالکل ہاں میں اشارہ دے دیتا ہوں، نہ میں نہیں دے سکتا کیونکہ بہت لمبی انویسٹمنٹ ہماری ہے وہاں پر. جی ناظرین، آج کا جو پروگرام تھا وہ اسپیشلی کہ واٹ ہیپن ان افغانستان کہ کیا ہوا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، خان فاروق صاحب کے ساتھ. خان فاروق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ سر. ناظرین، ہم آپ کو جو ہے وقتاً فوقتاً جو بریکنگ نیوز ہیں افغانستان کے حوالے سے وہ دیتے رہیں گے اپنے پلیٹ فارم سے. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. آپ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیپٹل ٹی وی washington.com پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جو اجازت دیجیے، خدا حافظ. خدا حافظ. Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.